बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, मकबूल जमात है, और मकबूल जमात होने की वजह से उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं। यानी एक फ़ायदा है तो उसका एक बड़ा नुकसान ये है कि लोग आपस में उनके इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे तबसरा निगार ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी और से ख़तरा नहीं, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ख़तरा है। और इस वक्त भी अगर आप देखें कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनकी जो ग्रुप बंदी है, एक तरफ शेर अफजल मरवत साहब को निकाला गया है तो दूसरी जानिब जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को हटा के जुनैद अकबर साहब को लगाया गया है। जुनैद अकबर साहब ख़ुद कंप्लेंट्स कर रहे हैं, वो ख़ुद मुश्किल में है इस वक्त, और सारी जमात जो है वो आपस के इख्तलाफात में इस वक्त मुब्तला है। इसका नुकसान किसी और को नहीं हो रहा, इसका नुकसान ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। आज इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि मसला है क्या और प्रॉब्लम क्यों है कि इतनी बड़ी जमात जो है उसके अंदर इस तरह के इख्तलाफात जन्म ले चुके हैं। सोशल मीडिया उसका एक बहुत बड़ा विंग जो है वो इसकी कामयाबी उसकी क्या है, उसकी नाकामी क्या है, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर मसाइल हैं, जो मुहिम चलती है उसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया उनके खिलाफ है। क्या हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब, जिनसे हम खुसूसी तौर पर करेंगे कि उनको क्यों निकाला। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपने ये सवाल छोड़ा था कि मुझे क्यों निकाला, तो मैंने ये सवाल जो है वो हम सब लोगों ने कल पूछा भी, बल्कि पूछ रहे बहुत सारे लोग सलमान अकरम राजा साहब से, उन्होंने एक जवाब दिया है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, फिर आपसे पूछूंगी कि आपको क्यों निकाला। ज़रा चलाइएगा राजा साहब का बयान। उनसे कभी कोई इख्तलाफ नहीं था, उनका एक तरीका है गुफ्तगू करने का, उससे हमें माजी में नुकसान पहुंचा है। इमरान खान साहब ने सख्त बरहमी का इजहार किया है जो सऊदी हुकूमत के हवाले से, एक हमें ऐसी नहज पे थे कि वहाँ ये बयान आना इंतहाई पार्टी के लिए नुकसानदेह था। ये हुआ। उमर अयूब साहब के हवाले से, हामिद खान साहब के हवाले से अल्फाज अदा किए गए, शिबली फराज के हवाले से, कोई ऐसा शख्स नहीं है सरकर्दा पार्टी में जिसकी तस्दीक ना हुई। मुझे किसी से मुकदमा छीनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाक़या यूँ हुआ, शेर अफजल साहब के साथ उन्होंने इस मुज़ाकराती अमल और मुज़ाकराती टीम के हवाले से कोई बात करें। प्रोग्राम में मुझे कहा कि शेर अफजल साहब कह रही हैं कि आप लोग तो लेट गए हैं हुकूमत के सामने, आप तो गिड़गिड़ा रहे हैं हुकूमत के सामने। उसके जवाब में मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं पार्टी का दिफा करूँ और उस अमल का दिफा करूँ जो इमरान खान साहब के कहने पर जारी हुआ था। मैंने इतना कहा कि ये उनका इस्तेहकाक नहीं है कि वो इस अमल के हवाले से कोई बात करें, और तमाम वाक़यात का शायद उनको इदराक नहीं है कि क्यों ये अमल जारी किया गया। कई दिन तवातुर से इन्होंने मुझे टीवी पे बाकायदा गालियाँ दी, मुझे बदबख्त कहा, मुझे गद्दार कहा, मुझे एजेंट कहा। इमरान खान साहब तक पहुँची ये तमाम बात, तो उसको डिसिप्लिन के हवाले से कुछ तो जवाब दे करना होगा ना। तो मेरा कोई इसमें ज़ाती मामला नहीं है। तो मरवत साहब, उन्होंने वजूहात बता दी, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ आपका बयान और इसके अलावा जो आपने उनके बारे में कहा, ये वजह है, कोई ज़ाती मसला नहीं। राजा साहब ये कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं क्यों निकाला? बहुत शुक्रिया। पहली बात, वो भी वकील है, मैं भी वकील हूँ। अगर मैंने उसको गाली दी है तो कोई किसी के सामने दी होगी, तो लिहाजा कोई सबूत। अगर वो काशिफ़ा बाजी साहब के उस प्रोग्राम जिसमें इन्होंने मुझ पे ये कहते हैं कि मैंने इतना कहा, अगर मुमकिन हो आप वो बयान चला सकें काशिफ़ अब्बासी साहब के शो में, उनका वो प्रोग्राम और मालिक साहब के शो में मेरा जवाब। इन्होंने मुझे, मेरे हवाले से ये चौथा बयान था। पहला बयान इन्होंने मेरे खिलाफ में दागा और कहा कि जी हम डिसिप्लिन की पाबंदी उससे करवाएंगे और न इस तरह वो नहीं चल सकता। ये पहला बयान था जब ये सेक्रेटरी जनरल बना। अब भाई आप इस रऊनत और तकब्बुर से बात कर रहे हैं, न कोई डिसिप्लिन की आपके पास शिकायत है न पार्टी के पास, आप मुझे इस तरह धमका रहे हैं जैसे मैं कोई वार्ड लेवल का हरदली हूँ या वार्ड लेवल का कोई कारकुन हूँ। फिर इन्होंने 2-3 और बयान दिए, ट्विटर पे गए। फिर काशिफ़ अब्बासी साहब के शो में ये क्या कहता है कि जी आप लोग इसको बुला लेते हैं वरना वो क्या चीज़ है। मतलब ये कि यानी मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, वो भाई मैं कोई सिफारिशें करवा के अपने आप को बुलवाता हूँ। फिर वो उन्हें कहता है इसको किसी चीज़ की समझ नहीं आई। यही वो खुद ही समझदार है। बहरहाल न मैंने इनको गाली दी है, न मैंने इनको एजेंट बोला है। अगर कोई शहादत इनके पास है तो ले आए और मेरे मुंह पे मार दें कि ये शहादत। और ये जो सऊदी अरब वाला वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब वाला बयान जो था वो तो जब मैंने दिया था तो इसके बाद तो मैं दूसरी दफ़ा भी निकाला गया, उससे पहले दिया था। अब सऊदी अरब का बयान मैंने भी दिया है और भी लोगों ने दे दिया है। तो मैंने जो बयान दिया था सऊदी वाला बयान क्यों दिया था, ये अल्लाह ना करे वो वक्त आ जाए कि मैं बयान करना शुरू कर दूं, लेकिन
میں ایک آزاد منش آدمی ہوں اور میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں، اور یہ بیان جو ہے کہ یہ سب کچھ تیار تھا، اب یہ اپنے بیان میں پنس رہا ہے کہ وہ آ رہے تھے اور خان کی، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہمارا بیانیہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم جب امریکن کو کہتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے مداخلت کا، تو سعودیوں کی مداخلت کا ہمارے پاس کیا حق ہے، چاہے وہ ہمیں چڑانا ہی کیوں نہ چاہیں، اور اگر چڑانا ہوتا تو ابھی تک جو ہیں سعودی کوئی کردار چھڑانے میں ادا کر چکے ہوتے۔ یہ انہوں نے بیسیکلی بیان میں نے دیا، ایک رائے میں نے دی، اس کو اتنا انہوں نے خان کے سامنے ایکسٹال کیا۔ اچھا آگے ہوا یہ کہ بعد میں اور لوگوں نے بھی بیان بشرا بی بی صاحبہ نے بیان دیا، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی مجھے آپ درکار نہیں ہے، وجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں درکار نہیں ہے؟ آپ مطلب دیکھیں نا، سوال تو یہ الیکشن سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آپ نے مہم چلائی، آپ نے بہت بڑی مہم چلائی، آپ باہر نکلے جب آپ کی پارٹی کے اوپر 9 مئی کے بعد، اس سے پہلے بھی بلکہ کوئی مطلب بہت سارے پرابلمز تھے، 9 مئی کے بعد بھی آپ نکلے، تو پھر کیوں آپ کیوں درکار نہیں ہے جماعت کو؟ کوئی خامی آپ کے اندر 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک تو ہم نے کمپین چلائی، اس کے بعد یہ لوگ نکل آئے جو چھپے ہوئے تھے اور اپنی کمپین نہیں کر سکتے تھے۔ جب یہ آ گئے باہر اور خان سے ملے تو انہوں نے سب سے پہلی ہی میری شکایتیں شروع کر دی، اور دوسری ملاقات میں انہوں نے جب کوئی بیان نہیں تھا تو انہوں نے مجھے فوکل پرسن سے ہٹوایا، پھر کور کمیٹی، پھر پولیٹیکل کمیٹی، پھر یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ریکمنڈیشن وڈرا کرائی، پھر اس کے بعد جو ہے میرا بھائی تھا کیبنٹ میں، اس کو ہٹایا، اور یہ آفیشیل میڈیا جو تھی وہ اپریل 2011 سے لے کر آج تک میرے خلاف لگی ہوئی ہے۔ اور پی ٹی آئی کی اپنی سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کی آفیشیل سوشل میڈیا، والنٹیئر کی بات نہیں کر رہا ہوں، والنٹیئر جو کس کے اشارے پہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ کون چلاتا ہے سوشل اب میں آپ کو عرض کروں نا، جی مجھے بیسیکلی نکالنا مقصود تھا، خان کا ذہن انہوں نے بنایا تھا، کبھی ان کو کہتے تھے یہ آپ کی جگہ لے رہا ہے، اب میری کیا اوقات ہے خان کی جگہ لوں، کبھی ان کو کہتے تھے اس کی فالوئنگ ہے، کبھی وہ ان کو کہتے تھے کہ جی بیسیکلی اندیشہ اور خطرہ ہے ان لوگوں کو جنہوں نے آج کل خان کو احصار میں لیا ہوا ہے، انہوں نے پہلے ہٹوایا پھر میڈیا، اب آج تک مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ شاید اس رویے کے ساتھ میری کوئی جگہ نہیں ہے پارٹی میں، کیونکہ 3 دفعہ غلط ہٹوایا گیا، یہ آفیشیل میڈیا کس کی اشارے پہ کام کر رہا ہے، پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا تمام دفاتر آپ نے لیے، تمام مناصب آپ نے لیے، کیونکہ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں کسی بھی احتجاج میں کوئی احتجاج کی ذمہ داری نہیں دی، جبکہ میں مانگتا تھا، کیونکہ ان کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ احتجاج اس کو ہیرو بنا رہے ہیں، تو لہٰذا ہر وہ کام کیا جس سے میں مائنس ہو سکا، اور جب بھی ری ایکشن آ جاتا تھا ورکرز کی طرف سے میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ، اور ان کو ادراک ہوتا تھا یا پھر کوئی سمجھتے تھے کہ شاید اس کی فلاں کام میں ضرورت آ جائے۔ کتنے گروپس ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں؟ پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیں قبضے کی جنگ ہے، باقی جو ہے ایسا کوئی گروپ نہیں ہے جو خان کے ساتھ مخاصمت جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ ذاتی لڑائیاں، اپنے لیے مناصب لینا، اپنے دوستوں کو جو ہے پارٹی میں کلیدی عہدے دلانا، کسی کو وزیر بنانا، کسی کو گرانا، یہ جو ہے چل رہا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ 2 گروپس ہیں قبضے کی جنگ جو آپ کہہ رہے تھے، کلیمہ خان صاحبہ کا، یہ سوال ہو رہے ہیں بہت سے، اور ایک جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کا ہے، اور اس گروپ کی وجہ سے یعنی سوشل میڈیا جو ہے وہ کس کے انفلوئنس میں ہے جو کہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے بشرا بی بی کے لیے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی ایفرٹ سوشل میڈیا پہ ہمیں دکھائی دی ہو۔ میں ایسی چیزوں سے پرہیز کروں گا جن باتوں سے ڈائریکٹ جو ہیں خان صاحب کے اہل خانہ کا نام آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں، ان دونوں خواتین نے ابھی تک میرے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ البتہ جو آفیشیل سوشل میڈیا ہے اس کی تنابیں جو بھی کھینچ رہا ہے اس نے پارٹی کی جڑوں کو جو ہے ہلا دیا ہے، یعنی کہ گالم گلوچ کبھی ہمارا کلچر ہو ہی نہیں سکتا، پھر یہی سوشل میڈیا کے ذریعے فوج کو گالیاں، آرمی چیف کو گالیاں، اب نفرت تو ہمیں بھی ہیں ظلم سے، اس جبر سے اور ان کے کرنے والوں سے، لیکن گالی سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ پھر ان کے سکینڈل بنوائے اور عادل راجہ اور ایدر میدی جیسے مکروہ کرداروں کو اپنے ساتھ ملایا، اور ان کو ہماری پارٹی کے لوگ جو ہے انفارمیشن لیک کرتے گئے،
اس بیانیے نے, اس پوزیشن نے ہمارے اور خان صاحب کو اور پارٹی کو بہت زیادہ. تو کیا خان صاحب کو یہ بات نہیں پتا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا ایجنڈا چلا رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کو یہ بات نہیں پتا؟ خدا کی قسم خان کے قریب ترین لوگوں کے آنکھوں پہ غرض کی پٹی بندھی ہوئی ہے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی بیانیہ اس طرح بنانے سے جو ہیں ہم اپنی پارٹی کو اور اپنے خان کو قید و بند میں اور تکالیف میں ان کی بڑھانے میں جو ہیں ایک کردار ادا کر رہے ہیں. ہم اگر لڑائی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ہیں تو ہم لڑائی کے اصولوں پہ چلیں گے نا. گالم گلوچ جو ہیں وہ ہمارے کلچر میں کہاں سے آ گیا؟ پھر منطق اور دلیل ہے ہمارے پاس ہماری تاریخ ہے, ان کے ظلم اور جبر کی داستانیں ہیں. یا یہ کافی نہیں ہے اپنا بیانیہ بنانے کے لیے؟ ضروری ہے کہ ہم نے, اور پھر وہ لوگ ہمارے ساتھ پرسنل لیول پہ آ جاتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی پہ جتنا بھی ظلم ہوا ہے یہ پرسنل لیول پہ ہوا ہے, اور نتیجہ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ جناب ماں بین ایک کر دیتے ہیں. تو بھگتنا جو ہے ورکر کو اس کا نقصان پی ٹی آئی کو بھی ہو رہا ہے, ہمیشہ ہوا ہے. لیکن وہ تو ایک دباؤ کی پالیسی ہے نا, کوئی دباؤ بڑھا. یہ جو عدت کیس بنا تھا نا, یہ عدت کیس بنایا گیا, اور اتنا گھٹیا کیس اس لیے بنایا گیا کہ اس سے پہلے کچھ ایکٹریسز کے ویڈیوز ان کا سکینڈل بنا دیا گیا جرنیلوں کے ساتھ, اور وہ ان بیچاری ایکٹریسز کو بھی بدنام کیا گیا, اور جناب اس پہ ٹرینڈ چلے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ جی, تو انہوں نے جناب ہمیں اس سے نواز دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ پارٹی دباؤ بڑھانا چاہتی ہے کہ باہر سے لوگوں کو نظر آئے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے لوگ دباؤ کا شکار ہو جائیں گے؟ نوجوان نسل ہیں وہ خصوصاً ٹویٹر پہ, باقی سوشل میڈیا پہ تو اتنا نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہا ہے, چند ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ, کیونکہ وہ جو ہیں ڈالے گئے ہیں اس غرض سے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے آپ نے امیج پبلک میں تار تار کرنا ہے, میڈیا میں تار تار کرنا ہے. اب پاکستان کی میڈیا میں آپ دیکھیں نا, آپ کی اپنی مثال ہے, اور 20 میڈیا پرسنز ہیں. کیوں لڑائیوں کی ضرورت ہے؟ اور وہ بھی لڑائیاں ہو تو چند اصول اور اقدار کے تحت, تو سیدھا گالی پہ بات آ جانا. 1 سال سے اپنی پارٹی کی آفیشیل میڈیا مجھے گالیاں دے رہا ہے, اور میں تو اسے مجھ سے زیادہ کون ان کے مکروہ حرکات کو جانتا ہے. پھر آگے سے جو ہیں شہباز گیل اور عمران ریاض اور یہ جو اور جتنے یہ لوگ ہیں, ان کی آمدن دیکھیں کہ یہی ان لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. خان کو اپنا آپ کو خان کا وفادار کہتے ہیں. وفاداری کی آڑ میں ہزاروں لاکھوں ڈالر جو ہیں انہوں نے سمیٹ لیے ہیں. بیانیہ ان لوگوں کے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے, نہ معلومات ہوتی ہیں. باہر بیٹھ گئے ہیں, اور گئے یہ لوگ کس طرح پاکستان سے؟ کس طرح؟ آپ نے تو کچھ لوگوں کے کیس بھی لڑے ہیں. یہ مثال کے طور پہ شہباز گیل صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ایک بہت بڑے ہستی کے تعاون سے جو وہ گارنٹر بنے وہ چلے گئے. ان کے وہ ٹیکسٹ میسیجز ابھی بھی اس کی موجود ہے. اچھا. شہباز گیل صاحب جو تھے جب یہ گئے نا پاکستان سے, یہ پہلے خان کے چیف آف سٹاف تھے. تو جہاز میں خان کے 2 فون گم ہو گئے یا چوری ہو گئے, جس پہ خان نے ایک تفتیشی ٹیم بٹھا دی پارٹی کی, اور انہوں نے پھر ذمہ داری ڈالی کہ انہوں نے چوری کیے تھے اور فیس کو تھما دیے 2 موبائل. جس کے بعد خان نے اس کو ہٹا دیا, اور ہٹانا ہی کافی نہیں تھا بلکہ اس کے بعد خان اس کو ملا ہی نہیں. پرائم منسٹر اور اس کے بعد حافظ فرحت صاحب جو ہیں MP ہیں پنجاب میں, اس کو لگا دیا. یہ بات حافظ فرحت صاحب سے پوچھ لی جائے کہ خان نے کبھی بھی اس کو اپنی تک رسائی نہیں دی. اس کے بعد مگر یہ تو الزام ہے نا, ڈائی ماہ. اچھا چلیں یہ بھی الزام ہے, آپ سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھ لیں, بلکہ ان کے بجائے آپ حامد رضا صاحب سے پوچھ لیں, اور جو علامہ ناصر صاحب سے پوچھ لیں. خان نے ڈائی ماہ قبل ان کو پیغام بھیجا کہ یا ولاگ کرو یا پھر پولیٹیکل کمیٹی میں رکھو, کیونکہ وہ تمام چیزیں سن کے وہ تمام چیزیں ولاگ میں بتا دیتا تھا, اور پارٹی کی سیکریٹس ہوتے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ جی میں ولاگ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو ان کو خان نے کہا ہٹا دیا جائے, اور یہ احکامات دیے ان 2 حضرات کی موجودگی میں جن کے نام میں نے لیے. اور پھر دوبارہ جب یہ مذاکراتی ٹیم کے حصے کے طور پہ گئے تو تب بھی خان نے کہا کہ ابھی تک کیوں نہیں ہٹایا ہے. اس بات کو بھی 1.5 مہینہ ہو چکا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج بھی اس کو پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی میں رکھا ہوا ہے. وجہ؟ اور کور
وجہ یہ ہے نا کہ آپ وہ کہتے ہیں نا انگریزی کی کہاوت ہے کہ آپ میری پشت جو ہے وہ سہلائیں میں آپ کی پشت سہلاؤں گا. وہ میڈیا پہ ان کا گروپ ایک ہیں اور میڈیا پہ ان کو سپورٹ دی جاتی ہے. مجھے جھٹلایا جاتا ہے, مجھ پہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. میں نے آئندہ بھی ان کو ان چیزوں پہ کے جوابات دینے پہ کرنا چاہیے. نئی ملک صاحب نے جو ہیں جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو خان صاحب کو کہا, یہ ان کے منت ترلے انہوں نے کیے, انہوں نے کہا کہ بزدار نے مجھے نکلوا دیا ہے تو آپ مجھے خان صاحب کے ساتھ لگوا دیں. انہوں نے خان صاحب کو منت کی کہ ایک آخری میرے خدمات کا وسیلہ ہوگا کہ آپ یہ گل صاحب کو لگا دیں. گل صاحب لگ گئے خان صاحب کے ساتھ, اور جب نئی ملک صاحب فوت ہوئے تو کوئی جنازے میں بھی نہیں گیا. اور دوسری بات یہ ہے تو اصل سوال تو دیکھیں نا خان صاحب کے اوپر ہے کہ خان صاحب کو سب کچھ پتہ بھی ہے, ان کے کس طرح پتہ اشارے سے یہ چیزیں کس نے بتائی ہیں ان کو؟ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ باتیں سنتے ہیں سب کی, آپ کو 3 دفعہ نکالا, انہوں نے انہی کی باتیں سن کے بہت سے لوگوں کی سنائی نہیں. تو ایک طرف ٹریفک چل رہی ہے نا, ان کی بات سنتے ہیں نا. دیکھیے میں جب دوبارہ نکالا گیا اور ان کے پاس گیا نا تو میری خواہش تھی کہ میں خان کو بتا دوں کہ جی یہ لوگ بات کر رہے ہیں. ان میں سے ایک سرکردہ شخصیت ادھر ہی موجود تھی جیل میں, اور میری آنکھیں جب چار ہوئی تو اس طرح دونوں ہاتھ اس نے کھڑے کیے, اور مجھے اس وقت بھی خان کو بتانا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان کے ارد گرد یہ سارے موجود ہوتے ہیں, اس طرح بات ہوگی جناب یہ کروا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے, تو تکرار بھی بننی ہے اور ناراضگی تو مول لینی ہے. اب چونکہ جس حالت پہ انہوں نے مجھے پہنچا دیا ہے, اب مجھے اور کیا ان کی پرواہ ہو سکتی ہے. ایک راجہ صاحب سامنے آئے ہیں, بقایا آہستہ آہستہ کر کے آ رہے ہیں, اور یہ 50-60 لوگ آ جائیں اور ہر ایک نے کوئی نہ کوئی الزام تو لگانا ہے مجھ پہ. تو لہٰذا لیکن اب آپ کی پارٹی آپ کو نہیں لگتا ساتھ کھڑی ہوئی ہے, خاص کر کے خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہاں ہیں آپ کے چیئرمین صاحب جو ہے ورکر کی ان کو پرواہ ہے؟ گوہر صاحب کہاں ہیں؟ ورکر کی پرواہ ہے. یہ جو ریزرو سیٹوں پہ لوگوں کو لا رہے ہیں, کوئی کسی کی گرل فرینڈ ہے. اچھا یہ تو الزامات ہے نا سر. اب کیا مطلب؟ اب میں ظاہر ہے کہ ٹی وی میں بیٹھ کے اگر آپ یہ کہیں گے تو ظاہر ہے مشکلات ہوں گی بہت ساری, تو یہ تو الزامات ہے نا کہ وہ کوئی اس طرح کی الزامات ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا, وہ جو لوگ شہید ہوئے, کوئی ایک شہید کے کسی وارث کو یہاں ریزرو سیٹ میں یا سینٹ میں لایا جا رہا ہے. آخر شہداء کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ورکر جو جیلوں میں پڑے ہیں, یہ ورکر جو بھگت رہے ہیں, جو ورکر ابھی 26 کو شہید ہوئے, یعنی بس ان کا کام صرف نعرے لگا کے, گولیاں کھا کے, مار کھا کے, مطلب خس و خشاک ہو جانا ہے. یہ جو لوگ بن رہے ہیں پارلیمنٹیرین, ان میں کیا سرخاب کے پر ہو سکتے ہیں کہ ورکر کے مقابلے پہ ایسے لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے جن کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. بالکل میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ ریزرو سیٹ اب پارلیمانی کمیٹی ہے, سارے MNAs ہیں, KP کی, یعنی ان سے پوچھنا چاہیے کبھی اجلاس ہوا اس پہ کہ ہم فلاں کو ریکمینڈ کر رہے ہیں, کہاں سے ریکمینڈ ہو کے آ رہے ہیں, اور کیوں اس طرح ہو رہا ہے. تو ایسے پی ٹی آئی کیسے سروائیو کرے گی؟ اور پی ٹی آئی کو خطرہ اسی لیے پی ٹی آئی سے خود ہے. آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے پی ٹی آئی کا؟ اگر یہ حالات ہیں کہ خان صاحب کی عمر ہے 74 سال, 5-6 سال میں وہ 5 سال کے لیے تو انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, 79-80 سال اگر یہ نظام چلتا ہے اور ہم اسی طرح بکھرے رہتے ہیں, 80 سال کی عمر میں خاندانی موروثی سیاست کا تو وہ قائل ہی نہیں ہے. تو ہم کس جانب اس پارٹی کو ہم لے جا رہے ہیں؟ ہم نے قوم کا دیا گیا 2/3 اکثریت سے زیادہ مینڈیٹ جو ہیں اس کی ہم رکھوالی نہیں کر سکے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور مقبول ترین پارٹی ہونے کے باوجود 1 سال میں 1% ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے. ہم اگر آپ دیکھ لیں 1 سال میں نے اگر 1 گھنٹہ کا وقت ہے تو 56 منٹ جو ہیں میرے انہی لوگوں کی ٹرولنگ کی وجہ سے انہی پہ ضائع ہوئے ہیں. ہم حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو اور عدالتوں میں جو ہمارے ساتھ ہو رہے جو ظلم و جبر ہیں ان کو چھوڑ کے ہم ایک دوسرے کے پیچھے, علی امین خان کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے ہیں, شیخ وقاص صاحب کے پیچھے یہ پڑ گئے ہیں, جنید اکبر صاحب کے پیچھے پڑے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو پڑے ہیں ان کے پیچھے گروپس ہوتے ہیں,
یہ اس طرح نہیں ہے کہ کسی کی، البتہ یہ کہنے میں اکبر جانبوں کی عمران ریاض جیسے لوگوں نے اور شہباز گیل جیسے لوگوں نے ہمارا بٹھا بٹھا دیا ہے. اور آپ کی پارٹی ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے یہ سارے معاملات، اور آپ کو مستقبل، اپنا مستقبل کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ میرا مستقبل بڑا ہی واضح ہے. نہ میرے پولیٹیکل سٹیکس ہیں، نہ میرے کوئی اہداف ہیں، نہ مجھے کسی کی پرواہ ہے. نکالنا ہے تو نکالو. میں پھر بھی وکیل ہی رہوں گا، اور میں پھر بھی مطلب ہے کہ بڑی آب و تاب سے جیوں گا اگر ضرورت ان کو نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہ یاد رکھیں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کیا تکلیف ہے، میرے خلاف جو لگے ہوئے ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے کہ وہ پشتون نہیں ہے، وہ پشتون نہیں ہے. اور اگر میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے تو آپ یہ بتائیں نا کہ کل خدا نخواستہ کے پی میں گورنر راج لگ جاتا ہے، گلگت بلتستان میں الیکشن ہے، عید کے بعد آپ احتجاج کی کون آئے گا مار کھانے کے لیے؟ اور اگر کسی کو دوربین سے بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو وہاں پہ کمپین کر سکتے ہیں. میں نے تو والنٹیئر کیا ہے، میں نے تو کوئی وزارت نہیں مانگی ہے، نہ مجھے کبھی دی ہے، نہ ایک دیلے کا، نہ ایک کک کا میرا وادار ہوں کہ مجھ سے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہو. تو آپ یہ خان صاحب استعفیٰ آپ نے کہا ہے کہ وہ مانگیں گے تو میں دے دوں گا، تو پھر کیا آپ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے؟ کیونکہ اس وقت تو آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں، مجھے سیاست میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے نا وہ اپنی ان ہی لوگوں سے ہوا ہے. انہوں نے ہماری نیند خراب کر دی، نفسیاتی بیمار ہمیں بنا دیا. اب جب یہ انہوں نے نکال دیا ہے، اب میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیا میرے سٹیک ہیں. وہ کہہ رہے تھے خان کی جگہ لے رہے، خان کی جگہ لینا ہوتی تو میں ان کے پیچھے تالیاں بجاتا نا، ان کے قبضہ گروپ میں شامل ہو جاتا، کسی چیز نے مجھے روکا تو نہیں تھا. تو لہٰذا میرا مستقبل واضح ہے، وہ میرے اپنے ہاتھوں میں ہے. اگر کسی نے لینا ہے، میں خان کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. خان کا کوئی قصور نہیں ہے، خان سے ان کی ان آلات کا فائدہ اٹھا کے یہ ساری چیزیں کروائی جا رہی ہے. جس دن وہ باہر آئے گا نا ان کو سب چیزوں کا ادراک ہوگا. لیکن جو بھی ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ برا کیا جا رہا ہے. اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ خان کو اس حالت میں چھوڑ جاؤں. جب یہ باہر آ جائے اور پارٹی کو، اور جب وہ کہے کہ بس میں نے یہ جائزہ لے لیا اور واقعی جو ہے آپ نے زیادتی کی ہے، تو خان کو استعفیٰ دے کے میں بالکل کبھی ان کو میری پرچائی بھی نظر نہیں آئی. پھر آپ سیاست چھوڑ دیں گے یا کوئی اور سیاست پارٹی؟ میں نے کیا کرنی ہے، میرے کوئی سیاسی کیریئر ہے، میرے کوئی اہداف ہے، میں نے کیا کرنا ہے. یہ سیاست ہے. جب سے اس میں آئے ہیں گند میں دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں. گالیاں ہمیں پڑ رہی ہے، گھر ہمارے جل گئے، یہ والا گرا دیا گیا، گاؤں والا جلا دیا گیا، میرا بردر ان لا مرڈر ہو گیا، کیسوں پہ کیسز ہے. زندگی میں کبھی جیل نہیں گئے تھے، اب تو جدھر بھی جاتے ہیں ایجنسی اور پولیس پیچھے پڑی ہوتی ہے. یہ کوئی لائف تو نہیں ہے نا. تو لہذا سیاست میں نے کیا آپ کی پاپولیرٹی آپ کے لیے مسئلہ بنی ہے؟ پاپولیرٹی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری جیلسی ہے. اب ان بدبختوں کو، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں مجھے بدبخت کہا ہے. آپ نے مجھے کیا کہا ہے؟ میں نے تو بدبخت جو ہیں وہ تو گالی تو نہیں ہے، وہ تو بددعا ہے. اور بددعائیں تو میں نہیں دوں آپ لوگوں کو. آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے؟ یعنی بغیر وجہ کے، بغیر سنوائی کے آپ اتنی فرونیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے نکال دیا. اور ایک دفعہ نہیں، یہ تیسری دفعہ آپ نکال رہے ہیں. تو آپ یوٹیوب وغیرہ کچھ آپ اپنا بھی کھولیں گے؟ میں نے کل میں آپ کو ولاگ کروں گا. اچھا. میں بیسیکلی پی ٹی آئی میں سروائیول صرف اسی طرح ہو سکتا ہے. ہاں، دیکھیں وہ بھی ڈالر کماتے ہیں، تھوڑا ہم ڈالر بھی کما لیں گے نا. جو یہ ڈالر کما رہے ہیں جھوٹ بول کے، ہم تو ہمارے پاس تو اتنی ہزاروں سچی سٹوریاں ہیں انہی لوگوں کی. ایک روز میں ایک بات انشاءاللہ چبا کے بولوں گا. اور اب جو ہیں دیوار سے لگ گیا ہوں، تو لہذا وہ کہتے ہیں، فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ گربہ چنمانت گریز دست بغیرت سر شمشیر تیز. یعنی بلی کو کمرے میں بند کر دو نا، وہ بھاگتی ہیں، نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن سمجھ جاتی ہیں راستہ نکلنے کا نہیں ہے، تو اچانک پنجے جاڑ کے اور دان نکال کے میاؤں کر کے جھپٹ جاتے ہیں. ہم اب جھپٹنے کو تیار ہیں. اور لاسٹ آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب سے کیا اپیل کریں گے؟ ان تک باتیں پہنچتی ہیں خاص کر کے میڈیا کی؟ خان صاحب کا بھلا چاہتا ہوں. اپنے آپ کو ان کا ایک وفادار ساتھی اور عاشق سمجھتا ہوں. میں نے ان کی اور ان کی پارٹی کی بڑی خدمت کی ہے. میں نے کوئی مفاد کبھی نہیں اٹھایا ہے، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے. میں مناظروں کے چیلنج دے رہا ہوں، پورے پارٹی میں کسی کا شوق ہو آ کے بتا دے. لیکن مجھے میری بہت زیادہ بے توقیری ہوئی،
اور مجھ سے پہلے بھی لوگوں کی ہوئی ہیں. جہانگیر ترین اور یہ جو علیم خان ہیں, جہانگیر ترین جو ہیں اس کی اور اس کی بیٹی پر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں FIR ہوا. جہانگیر ترین کا یہ ماننا ہوگا جب سے گیا خان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا ہے, لیکن وہ کیوں گیا, کیوں اپنے دور میں اس پہ پرچی ہوئی, اس کی بہت ساری خدمات تھی. علیم خان جو ہے میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحبان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص تھا جو ڈٹ کے کھڑا تھا پارٹی کے لیے. اس کی وہ اپنی دور میں ہماری دور میں گرفتار ہو گیا, اس پہ نیب کے کیس بنے, اور مزے کی بات یہ ہے ہماری دور میں وہ دونوں جو ہیں انہی کیسز میں بری بھی ہو گئے, یعنی کہ وہ غلط کیسز بنائے گئے تھے. کیوں ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ لوگ جب چلے جاتے ہیں پھر پیچھے دیکھنا جو ہے گوارا نہیں کرتے. آپ نے میاں صاحب کے لیے بھی دیا بیان کہ ان کے اوپر غلط ہوا تھا پاناما والا کیس یا اقامہ والا جو فیصلہ تھا, تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ نون لیگ کی طرف اب جا رہے ہیں. نہیں, نون لیگ کی طرف جانا, میں نے آپ کو عرض کیا نا, کوئی سیاسی میرا کوئی نہ مستقبل ہے نہ میں نے کرنی ہے, خاطر ساری پارٹیاں جمع رکھیں. البتہ یہ جو میں نے بیان دیا ہے اسی بیان کو اون کیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے. انہوں نے 2 قدم آگے بڑھ کے کہا ہے کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ آئین اور قانون سے متصادم تھا, تو لہذا جب پارٹی کا سیکرٹری جنرل, اور جب میں نے یہ بات کی تو یہ جو ریاض ہیں عمران ریاض, انہوں نے ایک ولاگ کر دیا گویا میں نے جھوٹ بولا ہے. وہ نہ فیصلے پڑھتے ہیں نہ ان کو قانون کی سمجھ ہے. وہ کہتے تھے نا زبان پہ زخم آیا ہے. زبان تو میرے خیال ہے زخم تو آیا ہی نہیں تھا, لیکن ایسی جو ہیں تواتر کے ساتھ چلنے لگی ہے, ایسے تواتر سے لاپتہ تو ہوئے تھے ان کے اوپر. وہ جو لاپتہ ہوئے تھے وہ عمران ریاض ہوئے تھے. اچھا شیر افضل صاحب, فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے. لاسٹ کویسچن, واقعی آپ کے ساتھ گفتگو گھنٹوں ہو سکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت ساری آپ نے باتیں جو کارکن سننا چاہتے ہیں, آپ کے کارکن پریشان ہیں, وہ آپ ان کی باتیں کر رہے ہیں, ترجمہ نہیں کر رہے, لیکن لاسٹ کوئی فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ نہ, فارورڈ بلاک کون بنائے گا؟ دیکھیں, یا ضمیر خریدے جائیں گے جس طرح پہلوں کے خریدے گئے. اور ایک بات مزے کی, خان نے, آپ نے سنا نا کہ خان نے کہا کہ ان لوگوں کو نکال دے جنہوں نے پیسے لیے. فیصلہ ہوا, میڈیا پہ چلا. اب کس نے اس فیصلے پہ عمل درآمد رکوا دیا؟ میری تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی تھی کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. میں مطلب یہ نکالنے کا, جب پیسے نہیں لیے پارٹی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہا, نکالنا مقصود تھا. پارٹی میں فارورڈ بلاک جو ہیں صرف ضمیر فروش بنائیں گے, باقی جو ہیں جو خان کا وفادار ہیں وہ پارٹی میں کسی فارورڈ بلاک کی حمایت نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. شیر افضل مروت صاحب اپنی باتیں تھے, اپنی کہانی بتا رہے تھے, ان کو کیوں نکالا اس کے اسباب بتا رہے تھے, لیکن ایک عام ورکر جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سے جو چاہتا ہے اس کی زبان بھی بول رہے تھے. ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. اور آج سینیورٹی کے معاملے کے اوپر 5 سینئر ججز جو ہیں سپریم کورٹ پہنچے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ کل چیف جسٹس صاحب سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے. اہم کیا ہے اس پہ بات کریں گے. مظہر عباس صاحب اور عامر الیاس رانا صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے شیر افضل مروت صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اور وہ بہت انہوں نے بات بھی کی, اور ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کے حوالے سے جو ان کے شکوے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم راجہ صاحب کو بھی دعوت دیں اور باقی لوگ بھی اگر وہ بات کرنا چاہیں. دوسری, اب سینیارٹی کے معاملے کے اوپر آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. 5 سینئر ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں, اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اس سے پہلے, اور اس پہ عامر الیاس رانا صاحب سے بات ہوگی اور مظہر عباس صاحب سے, آج ایک اور اسلام آباد کے اندر بڑا ایونٹ تھا, اور یہ کتاب کی لانچ تھی, جرنی تھرو کیوس, مظہر عباس صاحب کی. ان کے تمام جو 2015 سے 22 تک کے آرٹیکلز اور جو واقعات ہیں وہ اس کے اندر ہیں, اور بہت ہی شاندار کتاب ہے. خاص کر کے جو صحافت کے طالب علم ہیں ان کو یہ ضرور پڑھنی چاہیے. مبارک کو بہت بہت. مظہر صاحب آپ کو زبردست کتاب ہے, اس میں بڑی زبردست کہانی ہے, اور خاص کر کے میں دیکھ رہی تھی 21ویں ترمیم کے حوالے سے اور دیگر, تو یہ اس کا مطلب یہ, اور بہت چیزیں ہیں جو بتانے والی ہیں, وہ کسی وقت الگ بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ. لیکن یہ کیا, یہ آپ نے اتنا کچھ دیکھا ہے جو جوڈیشری میں اس وقت ہو رہا ہے, اس سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیں, مجھے یاد ہے, میرے پاس پریس کلپنگز بھی ہیں اس زمانے کی, عامر کو بھی یاد ہوگا, 98 کا کرائسس,
اور 98 میں باقاعدہ ہیڈ لائنز ہوتی تھیں کہ ایک جگہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، جسٹس سجاد علی شاہ ہیئرنگ کر رہے ہیں، دوسری جگہ اجمل میاں ہیئرنگ کر رہے ہیں، اور وہ عجیب و غریب صورتحال تھی جہاں جو ہے اورل پٹیشنز جو ہیں وہ بھی ایڈمٹ ہو جاتی تھیں کہ اورلی، کیونکہ اس نے ایک فیصلہ دیا تو اس کے خلاف دوسری عدالت میں، اور ایک ہمارے کراچی کے وکیل ہیں وہ باقاعدہ ان کو لا کے میریٹ میں ٹھہرایا گیا تھا اس میں اسی صرف پرپس کے لیے کہ انہوں نے صرف پٹیشنز کرنی ہیں اس کے اندر، وہ ایک پیریڈ دیکھا تھا۔ لیکن یہ جو کیوس ہے یہ خطرناک کیوس ہے، یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ڈسٹربنگ ہے، کیونکہ دیکھیں انصاف کی آخری امید ہی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہوتی ہے۔ بالکل، اگر وہیں یہ صورتحال چل رہی ہے کہ کچھ ججز خط لکھ رہے ہیں، کچھ ججز ایک دوسرے کے خلاف، اب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کون سی بینچ کون سی پٹیشن ہیئر کر رہی ہے۔ اب ججز کو دیکھ کے ہم فیصلہ، چاہے اس کے مخالف ہی ہو، لیکن ججز کو دیکھ کے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس سچویشن سے اگر ہم نہیں نکل سکے تو ہم اس کیوس سے نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ دیکھیے آلریڈی میڈیا پولرائز اور پولیٹیسائز ہے، بالکل، جوڈیشری پولرائز اور پولیٹیسائز ہو گئی ہے، پارلیمنٹ پہ سنجیدہ سوالات موجود ہیں اس میں۔ تو اگر ریاست کے یہ 3 ستون کی صورتحال یہ ہے تو آپ کیسے جمہوریت کو مضبوط کریں گے؟ بالکل، کیسے چیزوں کو مضبوط کریں گے؟ اور اس میں جو 10 سال کی پیسز ہیں اس میں بیسکلی آپ دہشت گردی لے لیں، آپ پولیٹکس لے لیں، آپ میڈیا کی صورتحال لے لیں، کیوس ہی کیوس ہے جو آپ نے وٹنس بھی کیا ہے۔ پیکا لا از مارشل لا، اس میں آپ چیزوں کو بہت بہتر، اور میں تو کہہ رہا ہوں نا، میرے پاس تو تحریری تجاویز ساری منسٹریز کو، ساری گورنمنٹس کو وہی چیز جو پی ایم ایل این 2016 میں لائی، اس سے زیادہ ورسٹ آرڈیننس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آیا، اور اب جو ہے اس سے آگے نکل گئے۔ تو آپ چیزوں کو بہتر نہیں کر رہے، کیونکہ اسس کریں نا کہ اب 2016 سے 2025 تک یہ پیکا میں امپروومنٹ کیا ہوئی ہے، کیا چیزوں کو روک پائیں گے یا اور خراب ہو گئی ہیں؟ تو اگر اور خراب ہو گئی ہیں تو آپ امپروو کیسے کریں؟ تو پھر ایک اور کیوس ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ بالکل، ایک کیوس اینڈ کیوس بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ عامر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو سینئر ججز پہنچ گئے ہیں؟ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ سنے کہ ان کے مسئلے کو۔ اصل میں نا مظہر صاحب نے اورل پٹیشنز کا کہا تو میں دسمبر 97 میں چلا گیا، جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا نا، تو سجاد علی شاہ صاحب کے پاس وکیل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سر یہ اسٹیٹ کو مسئلہ ہے، اور انہوں نے کہا جی 58 ٹو بی ریسٹور، ٹھیک ہے، جو 8ویں ترمیم 13ویں ترمیم کے ساتھ واپس کی تھی محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ نے اور نواز شریف نے۔ وہ بڑا پھندا بنا ہوا تھا کہ بھئی اب اسمبلی نہیں توڑ سکتے، وہیں سے وکیل دوڑے ہیں، ہم بھی پیچھے دوڑے ہیں، دوسری عدالت میں گئے ہیں، انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی سسپینڈڈ۔ یہ اورل پٹیشنز فیصلے بھی ہو رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں شام میں فاروق لغاری کو بھی گھر جانا پڑ گیا۔ تو اب آج ہم جب یہاں پہ آئے ہیں، اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ کانفیڈنس کسی کا کسی پہ نہیں ہے، کیونکہ سب مل کے کھیلتے رہے، اور اب سب مل کے اکٹھے نہیں ہیں، تو لڑائی ہو رہی ہے۔ فوج اور جوڈیشری پہلی دفعہ اس وقت الگ ہوئی تھی جب سجاد علی شاہ مرحوم نے خط لکھا تھا آرمی چیف کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفنس منسٹری کو بھیج دیں، اور وہ پھر ان کو جانا پڑا، کیونکہ وہ اور فاروق لغاری مرحوم ایک سازش میں اکٹھے تھے کہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجنا ہے، وہ بالکل کلیئر تھا۔ اب آج جو 5 ججز کی بات ہو رہی ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ ان ججز کی اپائنٹمنٹ سب کو پتہ ہے کہ ایک کے علاوہ ساروں نے کہاں سے کلیئرنس لی تھی، تو جب آپ ایک گھر سے ناراض ہوئے تو وہ دوسرا گھر بھی آپ سے ناراض ہو گیا۔ بالکل، آپ نے عمر عطا بندیال کے دور میں خط لکھا، اور اس کی آپ نے کوئی کروٹ ہی نہیں لی کہ ہم نے خط لکھا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ ورسز یہ ہو گیا کہ جی اس کو خراب کرنا ہے، تو وہ کام شروع ہو گیا۔ عامر فاروق صاحب کو جتنا یہ تنگ کر سکتے تھے قانونی آئینی طور پہ وہ انہوں نے کیا، اور جاتے ہوئے وہ سارے کسر نکال کے چلے گئے کہ ہر کمیٹی سے ان کو فارغ کر گئے، اور اب یہ پٹیشن لے کے چلے گئے۔ دیکھیں پٹیشن رائٹ ہے ان کا، لیکن آرٹیکل 199 ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سٹنگ جج کے خلاف پٹیشن نہیں ہو سکتی، اور 5 جج کر رہے ہیں، چیف جسٹس جان بوجھ کے پارٹی بھی نہیں بنا رہے ان کو۔ جو آپ کے پاس 3 لوگ آئے ہیں اور جو نئے ججز آئے ہیں، کچھ ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں، آپ ان کی سینیرٹیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں،
تو آپ نے صدر پاکستان جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے ان کو کوئی اپیل کی؟ آپ نے لیٹر لکھا کہ سر ہمارے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں؟ آپ نے نہیں لکھا. تو سپریم کورٹ کا رجسٹرار اگر کل کو واپس کر دے گا کہ یہ آپ ڈائریکٹ کیسے آ سکتے ہیں، لیکن ادروائز بھی 184(3) میں سے کانسٹیٹیوشن بینچ کے پاس جانا ہے. نہ یہ یحییٰ فریدی صاحب نے سننا ہے، نہ منصور علی شاہ صاحب نے سننا ہے. اور اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے بھی ریمارکس دیے تھے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ خلا آپ لوگوں نے رپورٹ کیا تھا کہ ہمیں تو ہمارے پاس کوئی معاملہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. کلیئر ہے کہ وہ جائے گا کانسٹیٹیوشن، کیونکہ 184(3) کے تحت تو آپ نے جانا وہی اس میں ہے. تو یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ نے لوازمات جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ پوچھتے ہیں مسنگ پرسنز میں فلانے میں، تو جب آپ پٹیشن لے کے جا رہے ہیں تو وہ جو لوازمات آئین اور قانون کہتا ہے آپ نے پورے نہیں کیے. تو پھر آپ کو کل کو گلا ہوگا نا اگر رجسٹرار لکھ کے کہے کہ جناب یہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کے پاس تو آپ گئے نہیں، آپ ڈائریکٹ ہمارے پاس آ گئے. یا پھر ججز لیں اس کمیٹی میں، آئینی کمیٹی والے، کہ جی ہم آپ کو سنتے ہیں. تو پھر یہ اس کے خلاف خود بول چکے ہوئے ہیں. 4 ججز اس کے خلاف سٹنگ سپریم کورٹ کے خط لکھ چکے ہوئے ہیں 26ویں ترمیم پہ بھی اور ان کی سینیورٹی پہ. تو وہ لوگ پھر بھی نہیں آ سکتے، چیف جسٹس بھی نہیں آ سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی کچھ ہوگا جو 26ویں ترمیم پہ بات ہو رہی تھی، اور 26ویں ترمیم نافذ ہوگی. اب 27ویں ترمیم آئے گی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آئے گی، سب کچھ ہوگا. جو رک گیا تھا وہ دوبارہ پورا ہو جائے گا. جو فضل الرحمان صاحب کریڈٹ لے رہے تھے کہ میں نے بہت ساری چیزیں نکالی ہیں، اب آپ جب اس لڑائی پہ جائیں گے تو اس کا کوئی انتہا نہیں ہے کہ کہاں تک جائے گی. میں تو اس میں کوئی خیر کی دیکھ نہیں رہا، کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. صحیح. اپنی ذات کے پیچھے سارے. اور کل چیف جسٹس صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، گو کہ وہ تو ٹیکسز کے ایشوز کے اوپر جو اعلامیہ ہے وہ ہے، لیکن آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے تھی. میں جو بھی ریزن ہو، پہلی چیز یہ کہ آپ کے پاس اب ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں چلے گئے، ایک سمبولکلی بھی چیز یہ اچھی نہیں جاتی. میسیجنگ بہت سے ذرائع ہوتے ہیں میسیجنگ کے. اٹارنی عام طور پہ اٹارنی جنرل وہ رول پلے کرتے ہیں نارملی گورنمنٹس اور جوڈیشری کے درمیان، اور وہی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ذریعے سے بات چیت، ان کے ذریعے سے، کیونکہ پولیٹیکل کیسز جو ہے بیفور دا کورٹس ہوتے ہیں. لیکن شاید چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اگر وزیر اعظم چاہیں تو مجھ سے مل سکتے ہیں اور تجاویز ہمیں دے سکتے ہیں. اس طرح کی بات انہوں نے کہا میں نے اپوزیشن لیڈر کو بھی میسیج کرایا. ہاں انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی بھی بات کی. اور وہ کل ہو رہی ہے ملاقات. کل ہو رہی ہے ملاقات. اچھا یہ اب خبر آ گئی کہ کل عمر ایوب صاحب میسیجز اگر تحریری طور پہ ہوں تو بہت اچھے ہیں، لیکن جو جوڈیشری کا کلاسیکل کانسیپٹ ہے اس میں یہ چیزیں فٹ ان نہیں ہوتی. کلاسیکل کانسیپٹ تو یہ ہے نا کہ نہیں، آپ کے سامنے ان سارے لوگوں کی پٹیشنز آتی ہیں، ان ساروں لوگوں کے معاملات آتے ہیں، حکومت کے معاملات آتے ہیں، اپوزیشن کے معاملات آتے ہیں. ایون اسی لیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ ججز کو ایون پرائیویٹ پارٹیز میں نہیں جانا چاہیے، کلبز میں نہیں جانا چاہیے، فنکشنز میں نہیں جانا چاہیے. اس کی بیسک اسپرٹ یہی ہے. ایون ایک زمانے میں تو ایڈیٹرز کی اسپرٹ بھی یہی تھی کہ وہ بھی ایڈیٹرز کو نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا ریزن یہی ہے انفلوئنس نہ ہو جائے. انفلوئنس نہ ہو جائے. یہ بیسکلی تو میرا خیال ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن جو آپ کو بھی کیوسی نظر آ رہا ہے جو ابھی کہا ہے کہ خیر کی خبر نہیں ہے، آپ کو بھی خیر کی خبر نظر؟ مجھے نہیں چیزیں، لیکن کیا ہوگا؟ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس وقت جوڈیشری، ملٹری اور حکومت ایگزیکٹو وہ سب ایک ہی صفحے پہ ہیں. میں تو یہ ابھی عامر سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ حکومتی اقدامات ایک چیز ہوتی ہے، حکومتی اقدامات بہت اچھے ہو رہے ہوں، فرض کریں مریم نواز صاحبہ بڑی پرفارمنس دے رہی ہوں، لیکن پارٹی کدھر ہے؟ مسلم لیگ نون کدھر ہے؟ مسلم لیگ نون کی ایکٹیویٹیز کدھر ہیں؟ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کدھر ہیں؟ نواز شریف صاحب کدھر ہیں؟ صرف اپنے رائے ونڈ یا مری میں بیٹھ کے اجلاس کرنے سے تو چیزیں نہیں ہوں گی بہتر. گراؤنڈ پہ آپ نے بہت لوز کیا ہے، اس گراؤنڈ کو آپ گین کیسی کریں گے؟ اسی طرح اپوزیشن کے ون بائی اندر جو بھی انہوں نے اقدامات کیے وہ نہیں اٹھ پائی نا. تحریک کیوں نہیں اٹھ پائی؟ تو اس کو ذرا سیریسلی ڈیبیٹ تو کریں. کر رہے ہیں بالکل. کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دنوں سے میاں صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور پھر عرفان صدیقی صاحب سے انہوں نے کہا ہے کہ اب اس گروہ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہیں ہو سکتی. تو ہم یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب بات چیت نہیں ہوگی، مذاکرات بند ہو گئے. بس ایک بات مظہر صاحب نے جو کہی اس کے بعد ادھر آ جاتا ہوں. ثاقب نثار صاحب بھی عمران خان سے ملے تھے، اور گلزار صاحب کی بعد میں پرائیویٹ پکچرز آئی تھیں عمران خان کے ساتھ پی ایم ہاؤس میں ملاقات. سبھی کی بات ہو نہیں، ایک آفیشل ہے ایک پرائیویٹ ہے کہ آپ کہاں کنائیونس ملا رہے ہیں. تو جب سب کچھ ہی ابتری میں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اب نواز شریف، اور اس پہ میں آتا ہوں کہ وہ کیا میسج دے رہے ہیں
ایک خبر کچھ لوگوں نے کہی نا ہمارے جرنلسٹوں نے کہ جی کچھ جرنلسٹ ہیں اور وہ امبیسڈر ہیں اور وہ نواز شریف کے ذریعے عمران خان سے، تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک اور جرنلسٹ پروفیسر جرنلسٹ اور اب پی ایم ایل این کے سینیٹر صاحب کے ذریعے یہ جواب آیا کہ ہم کسی ایسے گروہ سے بات نہیں کر رہے. یہ اسی طرح کا جواب ہے جیسے مشاہد حسین سید نے پہلے ٹرمپ کا کہا، پھر انہوں نے ترک صدر کا کہا. تو میں بڑا اس کو واچ کر رہا تھا کہ ترک صدر کے ساتھ کیا ہوگی. تو میں نے شیڈول دیکھا تو ایک میٹنگ تھی پرائم منسٹر، آرمی چیف اور ترک صدر کی 10 منٹ کی. وہ میٹنگ ہوئی 1 گھنٹہ، اس میں اسحاق ڈار بھی تھے اور ترک سفیر بھی تھے. اچھا میں نے دیکھا کہ بھئی ٹھیک ہے، پھر جو تھوڑی سی میٹنگ ہونی تھی، پھر وہ جو ہائی لیول کونسل کی میٹنگ تھی وہ ہوئی، اور اینڈ پہ آپ نے آرمی چیف سے سوال کیا، آپ کو جواب ملا خط کا کہ کہاں جائے گا. تو آپ دونوں کو دیکھیں وہ تو ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. میسنجر جو مرضی کر رہے ہوں، ترک صدر نے اگر کچھ کی بھی تھی تو جواب اس وقت موقع پہ کیا آیا؟ نواز شریف نے کس کے ذریعے جواب دے دیا جو کہ بھئی اگر آپ کچھ کر رہے ہیں کہ بھئی میری کوئی بات چیت نہیں. تو اب اصل بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاپولر ہوں، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، اور آپ گھٹنوں کے بل اسٹیبلشمنٹ کو نہیں لا سکے، مدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریکیں چلا کے نہیں کر سکے، تو پولیٹیکل آدمی کا خیال طریقہ کاری ہوتا ہے کہ وہ راستہ بناتا ہے دیوار میں ٹکر مارنے کا. یہ چودھری نثار علی خان بڑے کہا کرتے تھے نواز شریف کو جب یہ سارا کچھ ہوا کہ آپ اتنی تیزی سے آگے نہ جائیں کہ واپسی کا راستہ جب آپ لیا ہے نا تو وہ راستہ برا ہو گیا ان کے صحیح بات ہے، بالکل کہ آپ کو مڈ وے میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سیاستدان کا کام ہے راستہ لینا. وہ یہ بھی مثال دیتے تھے کہ اگر آپ کے سامنے پاگل کھڑا ہے تو آپ اس کے ہاتھ میں پتھر ہے تو آپ اس سے مقابلہ نہیں کر رہے، آپ سائڈ سے گزر جائیں. صحیح بات ہے. تو آپ اپنی بچت کریں پھر اس کو قابو کریں. تو ہمارا سیاسی نظام بھی بنیادی طور پہ اسی طرح بھاگا جا رہا ہے کہ دیواروں میں سر مارنے اور جو مرضی ہو ہم نہیں ہٹ رہے. مگر خان صاحب بات بھی تو نہیں کرنا چاہتے نا. دیکھیں نا وہ سب سے طریقے سے وہ چاہتے مرضی پرانی محبت، وہ کیسے ہوگا؟ آئی مین کوئی پولیٹیکل سولوشن وہ کیسے نکالیں جب وہ جیل میں بند ہے، پارٹی آپس میں لڑ رہی ہے، مطلب تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. دیکھیں یہ دو صورتحال ہیں. دیکھیں اگر اس کا میں موازنہ کروں، ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں تھے، پیپلز پارٹی کے لوکل لیڈرز نے بڑی کوشش کی. وہ پارٹی کے سینٹرل لیڈرز کے گھروں پہ جاتے تھے کہ بھائی آئیں مظاہرے میں شرکت کریں. کوئی دروازے سے کہہ دیتا تھا کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں، تبلیغی جماعت کی طرح واپس. ہاں یہ، اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ کہ لوگ جذباتی ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیا، انہوں نے اور طرح کا سچویشن کریٹ کر دی. یہی ایگزیکٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، اور یہ پی ٹی آئی کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ 9 مئی سے لے کے آپ 26 نومبر تک سولو فلائٹ کرتے رہے. جبکہ تحریک اٹھتی ہے تو آپ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے تحریک کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس میں اور ملٹیپل جو آ جاتے ہیں. اب وہ کر تو رہے ہیں اتحاد کی کوشش، لیکن آپ سوچیں نا یہ بھی سوال ہے کہ کیوں نہیں ہو پا رہا اتحاد؟ کیا اس میں ٹرسٹ فیکٹر ہے اس کے اندر؟ یہ عمران خان صاحب کے خود سوچنے کا سوال ہے. اور اس زمانے میں جب یہ سارے لوگ ان میں شامل ہو رہے تھے 2013 کے بعد، اس وقت میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ یہ جو آپ بھیڑ آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہے، ان میں سے ایک آدمی نہیں رہے گا آپ کے ساتھ. اور آپ کو ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب؟ دیکھیں نا، آپ نکل گئے نا، ایک لاٹ تو نکل گئی، جہانگیر ترین وہ اپنا اور سارے، کچھ لاٹ جو ہے سائیڈ لائن پکڑ گئی اس میں. اب اور دیکھیں نا، جماعت اسلامی ان کے ساتھ اتحادی رہی ہے 2013 سے 2018. اب وہ ان کے ساتھ جماعت اسلامی ان کے ساتھ مولانا کہتے ہیں پہلے آپ ہمارے تحفظات دور کریں، اس کے بعد ہم آتے ہیں. جب یہ سچویشن ہو تو تحریک انصاف کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس پولیٹیکل سولوشنز کے لیے راستے کیا ہیں اس کے اندر. ایک یہ کہ بڑا اتحاد بنائیں، وہ نہیں بات ہو پا رہی تو آپ نے یہ تو سولو فلائٹ تو اب آپ چھوڑنا پڑے گا. اب آخری 1 منٹ ہے، یہ فارورڈ بلاک بنے گا، یہ الیکٹیبلز اڑ جائیں گے پنچھیوں کی طرح، یا آپ کو لگتا ہے کہ فارورڈ بلاک بنا کے الگ ہو جائے؟ میں اس فارورڈ بلاک سے زیادہ جو اسد قیصر کے گھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کھانے پہ کہ پہلے ہمارے تحفظات دور کریں پی ٹی آئی سے، اور ساتھ اناؤنسمنٹ یہ کروائی جذباتی ہو کے کہ کہیں کہ حکومت جائے اور الیکشن کرائیں گے. پھر کامران مرتضیٰ صاحب نے پرسوں کہا ہے کہ ہم نے اسد قیصر کو اپنے تحفظات دیے، ہمیں جواب نہیں آ رہا. تو تحفظات پی ٹی آئی کے ساتھ کے پی میں موجود ہے نا. آپ کچھ پوسٹنگ کی بات کریں گے، کچھ آئندہ کا انتخابی لاہے عمل اگر آپ ایک سیاسی تعداد میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے بنانا پڑے گا. بنا تھا تو نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سیٹیں آفر کی تھی، مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کی سربراہی آفر کی تھی.
दोनों ने मिलकर, ज़रदारी साहब ने, आपने आज तक उनको ये जवाब नहीं दिया कि इस इत्तेहाद को चलाएगा कौन। और वो लोग कहते हैं कि हुजूर इमरान खान साहब कब वापस लेंगे इस इत्तेहाद के फैसले का, आप हमें गारंटी देना, हम कैसे काम। अच्छा, क्विकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे क्या होगा? टाइम खत्म हो गया उनके। मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ भी होगा, अभी कुछ नहीं होगा, यही कंटिन्यू करेंगे। और वो ऑलरेडी है कि जब तक नहीं होगा जब तक ये चलते रहेंगे, कवानीन मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी आपका।